अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा आवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से। और इस वक्त निगरान हुकूमत जो है वो कायम हो चुकी है। 19 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। वज़ीर आज़म निगरान की सदारत में पहला कैबिनेट का इजलास भी हुआ, जिसके अंदर अपनी तरजीहात का तयन किया गया और वो अनाउंसमेंट भी की गई, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त दिखाई ये देता है कि जो चंद दिनों से ये बातचीत चल रही थी, क़यास आराइयाँ चल रही थी, मफरूज़े चल रहे थे कि पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, कितने अरसे में होंगे ये कोई पता नहीं है। 6 माह में होते हैं या 1 साल या 2 साल के बाद होते हैं, अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिफिकेशन किया है उसके मुताबिक 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां की जानी है और इस अनाउंसमेंट के मुताबिक 7 फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद फरवरी के एंड में होते हैं, मार्च में होते हैं, या कब होंगे अभी नहीं मालूम। पाकिस्तान की तमाम बड़ी जो बार कौंसल्स हैं, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार, लाहौर बार, उन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना करवाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले की मजम्मत की है। मुतालबा किया है कि आइन के तहत दी गई मुद्दत के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क गिर तहरीक शुरू की जाएगी। ये सिचुएशन इस वक्त बनी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम मुकदमात जो हैं वो अपनी हतमी स्टेज पे उनकी समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। नैब तरमीम के हवाले से बड़ी अहम हेयरिंग हुई। इसके अंदर 28 अगस्त जो है नेक्स्ट डेट मुकर्रर की गई है और ये कहा गया है कि फिर रोज़ाना की बुनियाद पर हतमी दलाइल जो हैं वो दिए जाएंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले इस पर फैसला देकर जाना चाहते हैं। और फैसला किस नौयत का हो सकता है, उसके पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की उन जमातों के ऊपर जिन्होंने कवानीन में तरमीम की थी, उनके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये भी हमारा मौजू होगा। और फिर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान पंजाब के वस्त में फैसलाबाद के करीब जड़ावाला में जो कुछ हुआ उसके हवाले से भी हम कुछ बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आपको इस हुकूमत की तरजीहात क्या है। आज कैबिनेट मीटिंग हुई और उसके बाद जो वज़ीर इत्तलात है निगरान सोलंकी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर जो उन्होंने अपनी तरजीहात बयान की हैं उनकी ज़बानी सुनते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की भी देश सलामती के जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए हम दिन रात काम करेंगे। मसला कश्मीर हमारी रूह है जिसे न हम कभी नज़रअंदाज कर सकते हैं और न करेंगे। पाकिस्तान में तमाम शहरियों को यकसां हुकूक हासिल हैं। हम किसी भी फ़र्द, फ़िरके और कौम के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और जो मुल्क का आइन है उस और कानून है उसकी नज़र में ये उनका काम है। और ये आपके इल्म में भी है कि ये मामला एक हद तक सब जुडिस भी है, क्योंकि एक जमात या कुछ हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में गए हुए हैं। ये जो सेंसस CCI ने जो किया है, तो ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो कहेगा, मुल्क का आइन और कानून जो कहेगा और जो अदालतें कहेंगी, उन सब की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। वो 90 दिन में कराते हैं या फरवरी में कराते हैं, ये उनका, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन कल कहेगा कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं तो हम 1 घंटा 1 मिनट अपनी इस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जी, तरजीहात बताई जा रही हैं। बुनियादी तरजीह जो है कि अमन व अमान है, फिर मईशत की बहाली है, कौमी सलामती है, यकसा मौक़े सबको फराहम करना, तमाम शहरी जो है कि उनके हकूक़ उनको फराहम करना, और फिर इलेक्शन की जो केयर टेकर की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। उनका कहना है कि नहीं, हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। वो 90 दिन में करवाते हैं, वो फरवरी में करवाते हैं, जब भी करवाते हैं उस वक्त करवाए जाएँ। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, उनसे भी इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो है कि वो भी ज्वाइन करेंगे। और जो हम जड़ावाला के हवाले से बातचीत करना चाह रहे हैं उसमें किबला एयाज साहब जो हैं कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे भी हम इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम किबला एयाज साहब की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला एयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम।
یہ جو واقعہ ہوا جڑا والا میں بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ پیغام پاکستان ہو یا پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل ہو، اس نے پچھلی کئی دہائیوں سے بڑی محنت کی ہے، کوششیں کی ہیں، اور پاکستان کے اندر ریاستی سطح کے اوپر، قانونی سطح کے اوپر، آئینی سطح کے اوپر اور ادارہ جاتی سطح کے اوپر بڑی پروٹیکشنز دی گئی ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی اقلیتی جو ہماری کمیونٹی ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد وقفے سے پاکستان میں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس سے عالمی سطح کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو یہ کہاں پہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے یا خامیاں رہ گئی ہیں کہ جن کو ہم دور نہیں کر پائے اور ہماری تمام تر محنت کاوشوں کے باوجود اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال ہے. وجوہات تو متعدد ہیں. کچھ کے لیے ہمیں طویل مدت کے اقدامات کرنے ہوں گے. مثلاً علماء کرام کے ساتھ ایک مکالمہ، پھر ہمارے اسکول کالجز کے نصاب، ان کے اساتذہ کرام کو فعال بنانا کہ وہ اس قسم کے تحمل اور احترام انسانیت کے جو اسباق ہیں وہ ہماری عام زندگی اور مکالمے کا حصہ بن جائیں. لیکن فوری طور پہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قوانین تو موجود ہیں، لیکن عدالتی نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ سزا کا نفاذ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو بس 10 سال کے بعد اگر کوئی سزا نافذ بھی کر دیں تو اس وقت تو جرم ہو چکا ہوتا ہے، اس کی شدت بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ تجویز پیش کی ہے سانحہ سیالکوٹ کے تسلسل میں، اور وہ یہ ہے کہ خصوصی عدالتیں ہوں، سرسری رات دن کی سماعت ہو، اور جس طرح برطانیہ میں ہوا کہ جب فسادات ہوئے تو رات دن کی سماعت ہوئی اور فوری طور پہ سزا کا نفاذ ہوا. تو اسی بات کی ضرورت ہے کہ اس قسم کے معاملات کے لیے فوری عدالتیں ہوں، خصوصی عدالتیں ہوں، فوری طور پہ سزا کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے. قبلہ یا صاحب، عدالتی نظام کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پروسیکیوشن کے اندر بھی شاید جو ہمارا پروسیکیوٹر ہوتا ہے، جو ادارے ہیں پولیس یا باقی ادارے جنہوں نے سارا کیس بلڈ کرنا بنانا ہوتا ہے شواہد کی روشنی میں، ان کے ہاں بھی شاید ہمیں کیپیسٹی کا مسئلہ نظر آتا ہے کہ وہ اتنے شواہد پیش نہیں کر سکتے. جی، یہ پورا پروسیس عدالتی نظم ہی کا حصہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ ریفارمز ہونی چاہیے اور مکمل اس بات کو یقینی بنایا جائے، اور جس قدر بھی اس کے لیے اقدامات ہوں کہ خصوصی عدالتیں ہوں، رات دن کی سماعت ہو، فوری طور پہ سزا. ایک اور چیز، برطانیہ جیسے ملک میں ہوا ہے جو جمہوریت کی ماں ہم اس کو سمجھتے ہیں، کہ 8-10 سال پہلے جب فسادات ہوئے تو فوری طور پہ خصوصی عدالتیں قائم ہوئی، رات دن کی سماعت ہوئی، پوری سزا کا یقینی بنایا جانا اس کو یقینی بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ نہیں سن سکتے کہ برطانیہ میں وہ واقعات دوبارہ دہرائے گئے. قبلہ صاحب، یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ڈیٹرنس، ایک خوف کریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس قسم کے فوری واقعات سے گریز کریں، لیکن ایک آپ نے دیر پا جو امن لے کے آنا ہے یا اس تعصب کو یا نفرت کو ختم کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو تعلیم و تربیت کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. تقریباً 10 سال پہلے نیشنل ایکشن پلان تمام جو پاکستان کی سیاسی، سماجی اور ہماری جو عسکری قیادت ہے مل کے انہوں نے بنایا تھا، اور اس کے اندر بہت سے ایسی چیزیں شامل تھی، بہت اچھی چیزیں شامل تھی، لیکن بدقسمتی سے وفاقی سطح کے اوپر اس پہ عمل ہوا، صوبائی سطح کے اوپر شاید اس طرح سے اس پہ عمل نہیں ہو سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ پھر جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر سب سے زیادہ جو ہے کہ آپ کے تعلیمی نظام کے اندر جو مدرسہ ہے، جو مسجد ہے، اس نظام کے اندر جو ہے کہ جو ذہن سازی کرنی ہے، جس کے اندر ہمیں بتانا ہے کہ ہم سارے ہیومن بینگز ہیں، ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کی قدروں کا احترام کرنا ہے، اس کے اوپر جو فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی، اس پہ کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نیشنل ایکشن پلان بہت جامع دستاویز ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے تسلسل میں جو پیغام پاکستان بنایا گیا تھا، جس پہ ملک بھر کے جید ترین علماء کرام کی حمایت حاصل ہے، یہ دستاویزات جو ہیں ان پر فوری عمل درآمد کے لیے انتظامات کیے جائیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں.
بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور جو جڑاوالا کے اندر افسوسناک واقعہ پیش آیا. میڈم کامران کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے بھی چیزیں سنی ہیں، کچھ ہم سیاست کی طرف آتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست بنیادی طور کے اوپر ان تمام عوامل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو فرسٹریشن ہے، یہ بے یقینی کی جو صورتحال ہے کہ ہم ہر 2-4 مہینوں کے بعد، 6 مہینوں کے بعد، 1 سال کے بعد جو ہے کہ وقفے سے اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. اس میں ہم سماجی سطح کے اوپر بھی، ثقافتی سطح کے اوپر بھی، اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ایفیشنسی ہے ہمیں وہ بھی نظر آتا ہے کہ نہیں ہے. کہ اس واقعے کے اندر بھی ہم دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار نظر آ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے ایکٹیولی انہوں نے وہ رول ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ قانون سازی کے اندر، آئین سازی کے اندر آپ کا بڑا اہم کردار ہے کہ ان کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں بھی اس افسوسناک واقعے کی بہت مذمت کرتی ہوں، اور یہ بھی کہوں گی کہ مذمت کرنا کافی نہیں ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے. آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے. سب سے پہلے تو کور ایشوز کو سمجھنا ضروری ہے، اور کور ایشوز کو سمجھتے ہوئے ہی نیشنل ایکشن پلان، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک براڈر کنسنسس تھا پوری قوم کا، ٹھیک ہے. پارلیمنٹ سے جب وہ پاس ہوا تو اس کو ہر طبقے کی حمایت حاصل تھی. اب کیا ہوا کہ اس کے 2 فیزز تھے. ایک تو وہ فیز تھا جو کہ کاؤنٹر انسرجنسی سے، جو کہ ملٹری آپریشن سے، جو کہ اپنے جو ایک آپ کہتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم، اس پر تو ہم نے پیش رفت کی. لیکن اس کے بعد ایک جو تھا کہ آپ کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن، وہاں پر جو ہے عمل کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ کمزور رہا، ٹھیک ہے. اور اس کی نشاندہی بار بار ہوئی، لیکن اس سلسلے میں پیش رفت اس طریقے سے نہیں ہو سکی. اس میں آپ تعلیمی نظام بھی کہیں، اس میں آپ تربیت بھی کہیں. خود میں نے جو ایک قانون متعارف کرایا اور جو پاس ہوا دونوں ایوانوں سے، وہ سیوک ایجوکیشن، اور میں سمجھتی ہوں پہ ایک اور آئین کو نصاب میں شامل کرنے کا قانون تھا. میں سمجھتی ہوں بہت اہم قانون ہے، کیونکہ جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ لگے کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے اپنے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، ہمارا آئین ہمیں کیا رائٹس دیتا ہے اور کیا ہماری اوبلیگیشنز ہیں، جب تک ہم اس کو نصاب کا حصہ نہ بنائیں، جب تک ہماری تربیت کے اندر یہ شامل نہ ہو، اس وقت تک ہم بہت سارے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. پھر آپ نے ایک اور بہت اہم بات کی، میں بھی اسی کو انڈورس کروں گی، کہ جو ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی ٹریننگ، ان کی کیپیسٹی، وہ جو ہے اس کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں بہت کمی ہے کہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. واقعے کو روکنا، اس وقت میں جو ہے فوری طور پر نقصان سے بچانا اور موب کو ہینڈل کرنا، اس میں بہت بڑی کمزوری رہی ہے. اور پھر ہم جس مذہب کی بات کرتے ہیں، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، تو میثاقی مدینہ جو ہے پہلا آئین تھا دنیا کا، اور وہ میثاقی مدینہ جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذمہ داری لی تھی تمام طبقات، تمام فرقوں کی حفاظت کی. اور یہ ہمارے قائد اعظم کا جو خطاب تھا قانون ساز اسمبلی سے، 11 اگست کا آئین پاکستان کے اندر بھی یہ میں ذرا سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا اسکائپ کے اوپر، ان کی طرف بھی چلتا ہوں. اور السلام علیکم کامران صاحب. اور یہ بنیادی سوال آپ سے بھی، قبلہ ایاز صاحب ہمارے ساتھ تھے، اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین، میڈم سحر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو سکے. ہمارا آئین، ہمارا دین، ہماری جو قیام پاکستان کے مقاصد ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں کہ وہ پروٹیکشن دیتے ہیں ساری ہماری جتنی بھی منارٹیز ہیں پاکستانی ہیں ان سب کو. لیکن ہم ہر 6 مہینے سال کے بعد ایک ایسا واقعہ آتا ہے جو ہماری ساری محنت کے اوپر پانی پھیر جاتا ہے. اور کیوں؟ اور ہماری جو مذہبی جماعتیں، انہوں نے چاہے وہ ملی یکجہتی کونسل ہو، چاہے وہ دیگر فورم ہو، ان کے اوپر ہی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس قسم کے واقعات کی روک تھام ہمارے معاشرے سے نہیں ہو سکی. آپ کی نظر میں بنیادی وجوہات کیا ہیں اور بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ JUI کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، ان کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے سارے معاملے کے اندر، امن و امان کے حوالے سے، امانگی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے بتائیے جی. معاملے کو اگر آپ نے حل کرنا ہے اور مستقل بنیادوں پہ حل کرنا ہے، سب سے پہلے ایک منافقت سے ہم کو نکلنا ہوگا. جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. دیکھیے، یہ جو مذہبی انتہا پسندی جس کو آپ نے نام دیا ہے، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. مذہب نے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سکھایا، یا مذہبی جماعتوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں سکھایا کہ کسی کو خدا نہ خواستہ بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اس کی جان مال یا اس کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی جائے. یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی درست مذہب ہے.
اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اور فرض کر لیجئے کہ اگر کسی دوسرے مذہب کی طرف سے کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہے، جسے آپ غلط سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف آپ رجوع کریں، نہ کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں کہ بالکل غلط رویہ ہے. مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ کبھی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ آپ کا ایسٹ بن جاتے ہیں اور کبھی جو ہے نا وہ برش بن جاتے ہیں. دنیا بھر میں حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، مگر جو پالیسیاں جو ہے وہ ریاست کی ہوتی ہیں اور وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اس میں تسلسل ہوتا ہے. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیجیے، ہمارا حصہ تھا، ہم سے بعد میں آزاد ہوا. اس میں دونوں جو ہے خواتین شیخ حسینہ واجد اور دوسری خالدہ ضیاء ایک دوسرے کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، مگر جہاں پہ پالیسیوں میں تسلسل کی بات ہے وہ پالیسیوں میں تسلسل ان کا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی پالیسی کو اسکریپ کرتا ہے. یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ سے مراد جو ہے پچھلی الیکٹڈ، مطلب یہ شہباز شریف سے پہلے والی گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ میں جن کو آپ انٹراپشن کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو بسایا جاتا ہے، ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. ممکن ہے کہ رائٹلی کیا ہو، مگر اس کی امیڈیٹلی بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے، اس کا کچھ اور رویہ ہوتا ہے. تو جو بھی رویہ ہو وہ ایک جیسا ہو، اس میں تسلسل ہو، اور اس تسلسل کی پالیسی بنے، وہ پالیسی جو ہے وہ پارلیمان میں بنے تاکہ اس کے کوئی اونرشپ ہو. اب اس کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ ون مین ہوتا ہے، کہیں اور پہ بنتی ہے اور اس کی اونرشپ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014-15 میں، اس کے اندر پارلیمانی فورم بھی اور تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے بھی حصہ لیا تھا. بالکل اسی طرح سے اور اس کی اونرشپ جو ہے وہ اسی کو دینی چاہیے جو اونر ہوتا ہے. ریاست کی نمائندگی کون کرتا ہے یا پبلک کی عوام کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ پارلیمان کرتا ہے. تو پارلیمان میں ڈبیٹ ہونے کے بعد ایک پالیسی وضع کیجیے اور اس پالیسی پہ قائم رہیے. ہم واپس آتے ہیں کامران صاحب، چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی مسئلے کو بھی آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں اور پاکستان میں الیکشن اس وقت سب سے بڑا اہم ایشو ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے کانسٹیٹیوشن کے تحت، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر کے وسط تک جو ہے کہ وہ حلقہ بندیوں کی ڈیٹ دی ہے. اس سے اب آئین شکنی ہوگی نہیں ہوگی یا معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، اس پہ بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے پاکستان میں ایک طرف جو ہے کہ وہ کچھ انتشار میں کچھ خطوں کے اندر انتشار کی صورتحال نظر آتی ہے اور سیاسی سطح کے اوپر عدم استحکام انتہا پر ہے، اور آئین پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی مسائل جو ہے کہ اپنی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ابھی شیڈیول اناؤنس کیا ہے اس میں دسمبر وسط تک 14 دسمبر تک جو ہے کہ وہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور اس کے بعد اگر 15 دسمبر کو ہی انتخابی شیڈیول اعلان کر دیا جائے تو 54 دن اس کے لیے درکار ہوتے ہیں، اور وہ 7 فروری سے پہلے کسی طور کے اوپر الیکشن نظر نہیں آتے. سیر کمران صاحبہ، یہ جو معاملہ ہے آئین بڑا واضح طور کے اوپر کہتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اب مردم شماری کے نتائج جو اعلان ہوئے 5 اگست کو، جو ہماری مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے میں اب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. تو اس میں اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ 90 دن کے آگے جانا جو ہے وہ ٹھیک ہے، آئین اجازت دیتا ہے، یا مردم شماری کے اس میٹنگ میں جس میں 2 نان الیکٹڈ چیف منسٹر تھے اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہی شاید جو ہے کویسچنیبل ہے؟ اس حوالے سے کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیں خالد صاحب، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آگے جانا، الیکشنز کو 90 دن سے آگے لے جانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کیوس اور کرائسس. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے کہ جو مدت ہے 90 دن کی، اسی میں الیکشن ہونے چاہیے. اور جب یہ مردم شماری کے لیے میٹنگ بھی ہوئی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی نشستوں میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور ایک جو تاثر تھا وہ یہ تھا کہ شاید یہ جتنا بھی کام ہے مکمل ہو جائے گا انہی 90 دنوں کے اندر، اور وقت پر انتخابات ہو جائیں گے. دیکھیں، آئینی سکم پیدا کرنا، یعنی آپ جو آج الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے سامنے یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے سینٹ کے الیکشن ہے، ان کو پتہ ہے الیکٹورل کالج پورا ہوگا تو صدر مملکت کا انتخاب ہوگا، تو ہر چیز انٹر لنکڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے. تو یہ کہنا کہ جی اب آپ مردم شماری جو ہے آپ کی اس کا جو آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہے وہ جا کے دسمبر میں مکمل ہوں گی. دیکھیں، الیکشن کمیشن کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اگر اس کو پتہ تھا کہ اس کی تیاری مکمل نہیں ہے تو وہ اپنی بہت سی تیاری مکمل کرتا، اور پہلے سے اس بات کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے یہ آلریڈی کریٹ ہو گیا تھا، جب کہ اس وقت کی جو مطلب وزیر اعظم کے نو کانفیڈنس کے بعد
جو استعفے دے دیے گئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ہونا چاہیے تھا کہ 2/3 اکثریت وہ تو پارلیمان میں رہی نہیں تھی. اگر آپ یہ کہتے کہ جی پارلیمان سے لیکن وہ بعد میں واپس آنا بھی چاہ رہے تھے, ہائی کورٹ نے ڈیسیژن بھی دے دیا لیکن اسپیکر صاحب نے روک لیا. جب اٹ واز ٹو لیٹ. آپ یہ دیکھیں اس کے بعد جو آرٹیکل 63A کی غلط تشریح, وہ ایک نقص جو ہے بہت بڑا تھا. پھر اس کے بعد 2 صوبائی چلتی ہوئی حکومتوں کی تحلیل, وہ بھی ایک مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک کے بعد ایک آئینی بحران رہا. اس کے بعد جب یہ ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی تو شروع سے اس بات کا مطالبہ کر رہی تھی کہ جو ہے نیا سینسس ہونا چاہیے, اور ہم نے 2018 کے الیکشن بھی اسی بنیاد کے اوپر جو ہے کیے تھے کہ نیا سینسس ہوگا. لیکن اس کے بعد یہ پرائرٹی نہیں تھی نئی حکومت کی, انہوں نے اس کو پینڈنگ رکھا. اس کے بعد اب جب یہ جو بھی اس کی سچویشن تھی, جب ہم اس میں ہمارے تحفظات تھے کہ اب کیا کیا جائے, اب اس سینسس کو ایکسیپٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے. ایکسیپٹ کیا تو ان شرائط پر تھا کہ جی الیکشنز میں تاخیر نہیں ہوگی. کامران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 2 چیزیں بڑی اہم, آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ بار نے اس کو چیلنج بھی کر رہے ہیں, جو CCI کی میٹنگ تھی, جو CCI کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے اس کا غالباً 154(3) آرٹیکل ہے, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ CCI کا اجلاس 90 دن کے اندر, مطلب 3 مہینوں کے اندر ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے. PDM کی حکومت 16 مہینے رہی لیکن اس میں اجلاس نہیں ہوا. مارچ اپریل میں سینسس ریزلٹس ریڈی ہو گئے تھے, جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل تھے, لیکن پھر بھی CCI کا اجلاس نہیں ہوتا. اینڈ آپ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے, اور اس سے 4 دن پہلے 5 اگست کو جو ہے کہ یہ اپروو کر کے لگتا ہی ہے کہ انٹینشنلی یہ کانسٹیٹیوشنل ہرڈلز کریٹ کی گئی تاکہ الیکشن میں تاخیر ہو. یہ آپ ایک تو اس نقطے پہ ذرا بتا دیجیے گا, اور ساتھ یہ کہ اب جو الیکشن کمیشن نے شیڈول اناؤنس کیا ہے یہ جسٹیفائیبل ہے یا 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے چاہیے؟ CCI والے اجلاس کا تعلق ہے, اس میں میرے تحفظات ہیں, اور میں نے پارلیمان میں بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا. جب ہم نے اناؤنس کر دیا تھا اس بات کو کہ 9 تاریخ کو اسمبلی تحریر ہو جائے گی, اس کے بعد جو ہے وہ CCI کا اجلاس طلب کرنا جو ہے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں کیا جو ہے نا وہ عقل والی بات تھی. پھر اس میں جب آپ نے CCI بلوائی ہے, اتنے عرصے تو بلوائی نہیں, اور جب بلوائی ہے تو 2 اس میں CM جو ہے وہ کیئر ٹیکرز تھے. کیئر ٹیکر CM جو ہے وہ ان کا CCI میں کوئی رول نہیں ہو سکتا. تیسرے کو بھی آپ شاید زبردستی لے کے آئے تھے, وطن کے ہوا تھا, اور کس طرح سے آیا تھا یہ اس کے بارے میں بھی جو ہے لوگ کہانیاں مختلف جو ہے زبان کا دیام ہے, اور اس طرح سے آپ نے بلوا کیا, اور اس میں کسی کا تعلق ہے کسی کا تعلق نہیں ہے. CCI سے جو ہے ایک ایسا ڈیسیجن کروایا جو کہ میرے نظر میں مناسب نہیں ہے. اس کی اور وجوہات بھی ہیں. اس جگہ پہ اتنی دیر سے نوٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بلوچستان کو ایک مٹیریلی جو ہے نا نقصان دیا ہے. 64 لاکھ اس کی آبادی جو ہے وہ کم کر دیا, وہ آبادی دوسرے صوبوں میں ڈالی ہے تاکہ جو ہے وہ سیٹیں جو ہے بلوچستان کی نہ پڑ جائیں, اور اس طرح سے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے جیسے حسب معمول ہوتی ہے. اور میں کم از کم اس سے اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کانشیس جو ہے نا ایکسرسائز ہے, میں اس کو جو ہے نا کوئی ایسی انسیڈنٹ نہیں سمجھتا. دوسرا نقطہ اس کا جو 90 دن کے اندر الیکشن کا ہے, اب الیکشن کمیشن نے تو اعلان کر دیا کہ نہیں دسمبر وسط تک ہم حلقہ بندیاں کریں گے, اس کے بعد الیکشن ہوگا. الیکشن کمیشن کا جو اس میں 36 پیجز کا یہ آرڈر انہوں نے وہ دیا ہے, وہ بالکل درست نہیں ہے. دستور ان کے علم میں ہے, اور یہ دستور سے ماورا آرڈر پاس کرنا الیکشن کمیشن کو, اور پہلے جو ہے نا وہ 4 دن پہلے آپ اپنے اسمبلی کی تحلیل سے پہلے جو ہے CCI میں یہ جو ہے نا کام کروا لیتے ہیں جو کہ اس سے کنیکٹڈ ہے سینسس کا, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کھانا بنانے کے لیے جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دستور کو ایک طرح سے توڑنے کے مترادف ہے, اس کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. آپ اس سے آگے جا کے جو ہے وہ نیا جو ہے نا وہ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. یقیناً اس کے نتیجے کے اندر جب آپ سینسس نوٹیفائی ہوتی ہے تو اس کے بعد حلقہ بندیاں لازم ہو جاتی ہیں, مگر اس شیڈول کو جو ہے وہ آپ شرنک بھی کر سکتے ہیں. شرنک کرنے کا طریقہ ایک تو اسٹیچوٹری پہلے سے موجود ہے, اس میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ 4 مہینے کم از کم رکھتے ہیں, مگر اس وقت کیونکہ اسمبلی موجود نہیں ہے تو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے نا آپ پہلے بھی کام تو چلتے رہے ہیں اس ملک میں, اس پیریڈ کو شرنک کیا جا سکتا ہے. جس کام کے لیے 1 مہینہ دیا اس کو 20 دن کر دیجیے, 10 دن کر دیجیے, ہفتہ کر دیجیے. یہ 6-8 گھنٹے بیٹھ کے ڈیوٹی دیتے ہیں, یہ بیٹھ کے 18 گھنٹے کام
کام کریں الیکشن کمیشن والے، اور اس کو دستوری دائرے کے اندر جو ہے اس معاملے کو نپٹائیں. یہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں 90 ڈیز سے آگے لے جا رہے ہیں، یہ ایک غلط ہم جو ہے نا مثال قائم کر رہے ہیں، اور اس غلط مثال کا جو ہے نقصان الٹیمیٹلی جو ہے خدا نخواستہ پاکستان کو. آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بار نے اس کو چیلنج کیا؟ بیسیکلی انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ کو ہی چیلنج کیا ہے کہ اس کی ایک تشکیل کو، جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ 2 اس میں ان الیکٹڈ سی ایم تھے، اور پھر اس ڈیسیژن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے؟ اگر وہ کالعدم قرار دیا جائے تو پھر 90 دن کے اندر جو ہے یقینی ہو جائے گا یہ؟ یعنی اسی دن پارلیمنٹ میں یہ چیز جو ہے نا ریز کی تھی، اور میرا اپنا پوائنٹ آف ویو اسی دن بھی یہی تھا جس دن یہ اجلاس تھا، اس سے اگلے دن تھا. تو میں نے یہ ریز کر دیا تھا، اور میرا بھی ویو پوائنٹ یہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے، ممکن نہیں ہے اس میں کیئر ٹیکرز کی جو ہے نا وہ اسکوپ نہیں ہے ان کا، وہ ڈے ٹو ڈے تو پروسیڈ کر سکتے ہیں. اتنے اہم فیصلے جو ہے نا، اتنا بھاری بوجھ پڑ گیا. آصف والا کیس ہے 2013 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پہ 10 سم تھنگ ہے، اس میں یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہاں، تو جو مینڈیٹ نہیں ہے پھر آپ ان سے کیوں ایسا کام کروا. ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کامران صاحب، ایک سوال وہ آپ نے بھی سنا ہوگا. جی مشکل سے لائے تھے. اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور بڑا اہم سوال ہے ہوا ہے یا ہو رہا ہے جی، اور وہ یہ کہ کیا پولیٹیکل لیڈرشپ کی ویکنس نہیں ہے اس کے اندر؟ جے یو آئی پی ڈی ایم کی قیادت ان کے پاس تھی، اور تمام فیصلے مشاورت سے ہو رہے تھے، اور جب یہ معاملہ سینسس کا اس فورم کے اوپر لایا جا رہا تھا تو ایک وہ، اور کیونکہ یہ سوال آپ سے بھی اور سحر کامران صاحبہ سے بھی ہے کہ کیونکہ ان میں چیف منسٹر سندھ جو پیپلز پارٹی سے تھے، تو وہ بھی وہاں پہ آگے سٹینڈ لے سکتے تھے کہ اس موقع پہ یہ فیصلہ کرنے سے جو ہے کہ پوری کی پوری پولنگ سکیم یا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. تو اتنی کیوں جو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کمزوری دکھائی، یا ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ جس میں آپ بھی کہہ رہے ہیں، میڈم بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہوں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس میں بھی شاید کوئی چالاکی تھوڑی سی کی گئی. جس دن سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس دن اسد محمود صاحب کو ویسے ہی جو ہے نا بائی دی وے ساتھ لے جایا گیا، حالانکہ ان کا کوئی نہ وہ ممبر ہے نہ کوئی ان کا کردار ہے. اینڈ اسٹل وہ گئے ہیں، تو جا کے انہوں نے اپوز کیا ہے. جب اپوز کیا ہے تو ان کی وہ اس بات کو منٹس نہیں کیا گیا، اور منٹس نہیں کیا گیا، اور بعد میں جو ہے نا اس کو کہا کہ کنسنسس سے ہو گیا. ان کو صرف وہ لے جانا مقصود تھا. حالانکہ میں آپ کے ساتھ، آپ ایک چیز کے ممبر نہیں ہیں، ایک کمیٹی کے ممبر نہیں ہیں، ایک انسٹیٹیوشن کے ممبر نہیں ہیں، اور آپ کو وہاں لے جائے اور کہیں کہ چلیے آپ دعا کروا دیجیے. اور بعد میں اس کو اسد محمود صاحب نے پارلیمان کے فلور پہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کی کنسنٹ نہیں ہے. مطلب میں آپ کہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو کہوں کہ آپ چلتے ہیں، میرا یار وہ کام ہے وہاں پہ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلے جائیں، آپ انسیڈنٹلی منسٹر بھی ہیں تو آ کے آ جائیے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یا پرائم منسٹر نے یہ سارا اندھیرے میں رکھا؟ پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر نے جو ہے جس طرح سے بھی رکھا ہے، میں جس طرح سے بھی جو کچھ بھی ہوا، کم از کم جے یو آئی کی کانسیپٹ میں نے اسد محمود سے خود بھی پوچھا ہے. انہوں نے پارلیمان پہ بھی پارلیمان کے فلور پہ بھی یہ بات کی ہے کہ ہم اس معاملے میں اس چیز کے شریک نہیں ہے. ان کو کوئی ایک وزیر صاحب، اب میں نام نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی چلیں. اب ایک وزیر جا رہا ہے کہیں کسی میٹنگ میں اور اس کو کہا کہ جی آپ بھی چلیں، وہ جیسے کوئی چلا جاتا ہے کسی کے ساتھ شرم میں کسی چلے کہہ رہے ہیں چلو جاتے ہیں، تو جا کے اس کا صرف اس میں ان کے یہ تک نام لگانا ان کا مقصود تھا کہ وہ بھی موجود، وہ بھی شامل تھے. سحر کامران صاحب آپ کی طرف آتے ہیں ذرا کہ یہ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ واقعی ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ہے کہ یہ کمزوری ہے یا ناکامی ہے کہ عین اس موقع کے اوپر جب 5 دن بعد اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی تھی اور سب کو معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں جو غیر جمہوری قوتیں ان کو فائدہ ہوگا، وہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے، تو اس میں تو لگتا یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے خود ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اپنے ہاتھ کاٹے ہیں.
دیکھیں اگر آپ پیپلز پارٹی کی پوزیشن دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پہ پرفارم کیا ہے. ہم بہت کانفیڈنٹ تھے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی سیلاب بارشوں کے بعد جس طریقے سے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کیا, خواتین کو جو ہے وہ گھروں کی ڈیڈس میں دیں, اور جس طریقے سے پوری دنیا میں جو ہے سفارتکاری کی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایز وزیر خارجہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکالا, چاہے وہ فیٹف تھا, چاہے وہ ڈپلومیٹک اچیومنٹس تھیں. تو ہم تو بہت کانفیڈنٹ, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کے ہوتے انتخابات آج ہوں. اور اس وقت بھی ہمارا یہ موقف ہے, اگر آپ پس منظر اگر اس وقت آپ کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی تمام تر تحفظات کے باوجود بھی یہ چاہتی تھی کہ اب اس وقت الیکشن پرائرٹی ہے, الیکشن ہو. تو ایم کیو ایم کے ایک جو ہے وہ آبجیکشنز اور پروٹیسٹ وہ چل رہا تھا. جب سی سی کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر جو ہے جب یہ چیز ڈسکشن میں آئی تو ہمیں یہ ایشور کرایا گیا کہ اس میں کیونکہ نشستیں نہیں بڑھیں گی, کوئی رد و بدل نہیں ہوگا, تو لہٰذا پورا کام جو ہے وہ بر وقت ہو جائے گا اور الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہو جائیں گے. تو اس تاثر کے ساتھ کہ اگر ٹھیک ہے یہ جو لوگ ہیں یہ شمار ہو جاتے ہیں اور جو اب 18 سال کے ہو چکے ہیں ان کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے اور الیکشن بھی وقت پر ہو جاتے ہیں, اسی لیے ہم اس بات کی بھی دیکھیں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی تھی کہ 60 دن سے اوپر جو ہے الیکشنز جائیں, لیکن ہم نے اسی لیے اس بات کو بھی ایگری کیا کہ جی ٹھیک ہے 2 دن پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تاکہ 90 دن کا جو ہے پیریڈ مل جائے اور یہ سب کام خوش اسلوبی سے ہو جائے. آج جب یہ جو جس قسم کی باتیں اور جس قسم کا الیکشن کمیشن کا بیان اور نوٹیفیکیشن آیا ہے, یہ وی آر ویری کنسرنڈ, اور اس کے اندر آپ پیپلز پارٹی کے تو کلیئرٹی کے ساتھ بیان بھی آیا ہے اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ پاکستان کو مزید بحران کا شکار نہ کریں. پاکستان کے اندر سیاسی استحکام, پاکستان کے اندر معاشی استحکام اسی وقت آئے گا جب ایک منتخب حکومت آئے گی, اپنی ذمہ داری اٹھائے گی. ٹائم فریم کے اندر آئے گی. ہم بریک لینی ہے, بریک کے بعد آج واپس آتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں معاملہ سارا کا سپریم کورٹ میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. جتنے بھی پاکستان کے سیاسی فیصلے ہیں وہ بدقسمتی سے جا کے ان کے حتمی فیصلے جو ہیں اعلیٰ عدالتوں کے اندر ہوتے ہیں. یہ سیاستدان کیوں نہیں خود مل بیٹھ کے یہ فیصلے کر سکتے, اور اگلے آنے والے 2 ہفتوں کے اندر اور کون سے ایسے اہم معاملات ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوں گے اور جو پاکستان کی سیاسی مستقبل کا جو راہ ہے وہ متعین کریں گے. اس پہ بات چیت کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کریں گے کہ پاکستان کے تمام سیاسی معاملات بالآخر ہائر کورٹس کے اندر, خواہ وہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹس ہوں, وہاں جا کے کیوں طے ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی فورمز کے اوپر حل کیوں نہیں ہوتے. اب سب سے اہم معاملہ جو الیکشن کا ہے 90 دن کے اندر نہیں ہو رہا. یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ بار جو ہے اس کو بھی چیلنج کر رہی ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں. میرا آپ دونوں سے, یہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے بھی اور ساحر کامران صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ دونوں نے تحفظات اپنے اظہار کیے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ جس انداز میں ہوئی, جس انداز میں منظوری لی گئی اور پھر جو یقین دہانیاں کرائی گئیں وہ ساری کی ساری جو ہیں کہ ابھی بے معنی نظر آ رہی ہیں. اگر سپریم کورٹ بار اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتی ہے, کیا آپ کی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس میں فریق بنیں گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں گی, التجا کریں گی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور 90 دن کے اندر الیکشن کو یقینی بنایا جائے؟ کامران مرتضیٰ صاحب پہلے آپ اور پھر ساحر کامران صاحب. یہ جماعت کی طرف سے کوئی واضح اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میں جماعت کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. میں جماعت سے تعلق ضرور ہے, میں ان کے ورکر ضرور ہوں, میں ان کے سینیٹر ضرور ہوں, مگر اسپوکس پرسن کے طور پہ کسی بات کی ذمہ داری اٹھانا کسی لیول پہ یہ سوچ پائی جاتی ہے. میں اپنی سوچ کا, اپنے ذاتی سوچ کا اظہار آپ کے سامنے کر رہا ہوں. میں نے کر دیا, میں نے کھل کے کر دیا, اور بہت سے لوگوں میں اس طرح سوچ پائی جاتی ہے یقیناً. اس میں ایک چیز اور آپ کو واضح کر دوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ فریق نہیں ہے. پٹیشن کی کاپی میرے پاس ہے, اگر چاہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اس میں فریق نہیں ہے. پرومسز جو ہے نا اس میں فریق ہیں, فیڈریشن اس میں فریق ہے, تو ان کا اس میں کردار ہوگا. تو یہ نگرانوں کا کام ہوگا کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ جو دستور میں دی ہوئی ہے میکسیمم اس کے اندر جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے. بنیادی طور پہ تو یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے, وہ اس میں باؤنڈری سے باہر نہ نکلیں اور اس کے ساتھ ساتھ نگران جو ہے ان کو ہر طرح سے اسسٹ کریں, اور اس میں اسسٹنس جو ایک طرح سے دی جا سکتی ہے. فرض کر لیجئے کہ اگر یہ سینسس جو ہے وہ مینٹین بھی ہوتی ہے, اس کو ظاہر چیلنج یہ بھی ہوئی ہوگی یا کیا جائے گا, اگر یہ مینٹین ہوتی ہے تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ ٹائم جو ہے نا وہ کرٹیل کریں, اور اس کرٹیل کرنے کا طریقہ کار جو ہے اسٹیچوٹری اگر کوئی پروویژن ہے اس کو 1 ٹائم کے لیے
وہ کرٹیل کر لیجیے, اس کو ون ٹائم کے لیے جو ہے اس میں سنسیٹ کلاس دے دیجیے, اور ایک دفعہ جو ہے وہ ٹائم جو 30 دن کی بجائے جہاں کا ریکوائرڈ ہے اس کو 7 دن کر دیجیے, 8 دن کر دیجیے, 10 دن کر دیجیے, اور ہر سٹیپ جو ہے نا وہ اسی طرح سے جب چھوٹا ہو جائے گا, شرنک ہو جائے گا, تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ 90 دن کی حدود میں واپس آ سکتے ہیں. اور جب اس حدود میں آپ آ جائیں گے تو پھر یہ آئین کی اس پروویژن کی اس کو آنر ہم کریں گے. وہ کہ ایک کہیں سے اگر کوئی باؤنڈری سے نکل بھی جائے تو آرٹیکل 254 یہ اس کو کور کرتا ہے, مگر وہ جو ہے نا وہ منیمم جو ہے نا وہ ٹائم نکلنا چاہیے 2 دن, اگر کہیں آگے پیچھے کسی وجہ سے خدا نخواستہ ہو جاتے, مگر اس سے زیادہ کسی قیمت پہ نہیں. سیر کامران صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پہ اگر سپریم کورٹ بار یہ کہہ رہی ہے کہ جی اس میٹنگ کو کالعدم قرار دیا جائے, اس کے نتائج کو اور الیکشن 90 ڈیز میں کروائے جائیں, کیا آپ اس میں سمجھتی ہیں کہ پارٹی کے موقف کی اگر حمایت نہیں ہو رہی یا اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, تو آپ بھی اس میں فریق بن کے آپ سپریم کورٹ سے التجا کریں, رجوع کریں جی کہ آپ اس کو 90 ڈیز میں یقینی بنائیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیز کو جیسے کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم کر کے شیڈول کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جائے حلقہ بندیوں کو, اور پھر اس کو کہیں اگر تھوڑے بہت دن کا فرق بھی پڑتا ہے تو اس کو 254 کا جو ہے کہ اس میں لے لیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو آئین پہ جو ہے منوان عمل درآمد چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی کہ آپ آئین کے مطابق عمل کریں. اور اس کے علاوہ جو اس اہم فیصلے ہیں, آگے پیپلز پارٹی کے CEC کی ہماری میٹنگ ہوگی, یہ اہم معاملہ ہے, اور اس پر ایک کلیکٹیو وزڈم, ایک مشاورت کے ساتھ پیپلز پارٹی اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی. لیکن اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہماری ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے, پیپلز پارٹی کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے, پیپلز پارٹی نے کی ڈیمانڈ بھی ہے, اور یہ حق ہے کہ اور یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. میں ان کا بیان سن رہی تھی جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے, ان کا جی مقبول باقر صاحب کا, اور وہی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی وہ توثیق یا حمایت نہیں کریں گے. تو ہمیں بڑا کانفیڈنس ہے. اس پوائنٹ پہ بھی آتے ہیں, ذرا میں اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. اعتزاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنیادی نقطہ سر, پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل یہ گفتگو چل رہی تھی جی کہ الیکشن وقت پر شاید نہیں ہوں گے, 6 مہینے لیٹ ہوں گے یا سال 2 سال ہوں گے. بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور کہا جی کہ 14 دسمبر تک جو ہے وہ حلقہ بندیاں ہوں گی اور اس کے بعد پھر الیکشن دیکھا جائے گا. تو یہ اس نوٹیفیکیشن کو, CCI کی میٹنگ کو, آپ اس کو قانون اور آئین کے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ غیر قانونی اعلان ہے الیکشن کمشنر کا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کھلواڑ سے زیادہ کیا ہے اور سب سے زیادہ نقصان پہنچایا. سیاسی جماعتوں کو بھی, پارلیمنٹ کو بھی, پروونشل اسمبلیز کو بھی, اس وجہ سے وفاق کو بھی کسی نے پہنچایا تو وہ چیف الیکشن کمشنر راجہ سلطان ہے. اور اس میں آپ کو ایک وجہ بتا دوں کہ راجہ سلطان نے کمال کی دوگلی پالیسی رکھی ہے. پہلے سپریم کورٹ کو یہ بابر کرا دیا کہ ہم 90 دن میں کرا لیں گے الیکشن, اور 30 ستمبر کو صدر نے بھی دستخط کر دیے اور 90 دن میں ہم کرائیں گے. پھر آپ نے کہنا شروع کیا کہ جی رکاوٹیں, 20 ارب روپیہ اساسدار نہیں دیتا. وہ پنجاب کے الیکشن کے تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی پنجاب کے نہیں. جی پھر کہا کہ وہ نہیں دیتے, جو راجہ رانا ثناء اللہ ہے وہ رینجرز نہیں دیتے اور خواجہ آصف فوج نہیں دیتا, تو میں تو نہیں کرا سکتا. پھر انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی یہ الیکشن کی ڈیٹ ہوگی 8 اکتوبر 2023. اب ان سے کوئی پوچھے, یہ جو آپ کو ایک میں مسئلہ بتاؤں اس کا, یہ کیا وجہ ہے کہ اگر اسمبلی اپنے وقت پہ برخاست ہو 5 سال پورے کر کے, تو 60 دن ملتے ہیں الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے. لیکن اگر اسمبلی یکدم 2 سال بعد چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اپنی اسمبلی کو تحلیل کر دے تو پھر ان کو 90 دن ملتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پتہ ہے کہ یہ 13 دسمبر کو اسمبلی نے ختم ہونا ہے تو اس کے 5 سال مدت پوری ہو جانی, اور یہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے, تو الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہی ہے بدستور, تو وہ اس کو تو
پتہ ہے نا آپ کے 13 دسمبر کو یہ ختم ہونی ہے اسمبلی, تو اس نے تیاری کی بھی ہے اور وہ اس کو 60 دن کافی ہے. لیکن اگر یکدم کوئی چیف منسٹر سرپرائز دے دیتا ہے یا پرائم منسٹر سرپرائز دے دیتا ہے اور الیکشن کمیشن کے اس وقت اتنی تیاری نہیں ہے تو پھر نہ دے دے, 30 دن اور اس کو تیاری کرے. لیکن اعتزاز صاحب اس کیس کے اندر تو وہ سی سی آئی کی میٹنگ آ گئی نا, اچانک 9 کو تحلیل ہونی تھی, 5 اگست کو جو ہے وہ سی سی آئی نے مردم شماری اپروو کر کے رزلٹ اناؤنس کر دیے, تو یہ اچانک ایک سر پہ آ پڑی جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں 4 مہینے اضافی چاہیے. نہیں, یہ نہیں, یہ راجہ سلطان پہلے دن سے یہ کر رہا ہے. اس نے انکار کر دیا اس سے پریزیڈنٹ سے ملنے کا. اب یہ اس کا نہیں ہے, یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اس کا یہ صرف یہ نہیں کہ اس کا اسمبلی کرانا, الیکشن کرانا اس کے اختیار میں ہے, اس کے فرائض میں ہے. It is a duty, not an authorization. He is not authorized کہ جی کوئی اجازت is responsible to hold election. It is his duty to hold election. اب اس کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ جی اسحاق صاحب پیسے دیں آپ کو, جی سر آپ اب نون والے دے رہے ہیں 1000 ارب اپنے ایم این ایس کو دے گئے, اور آخری دنوں میں تو جو کچھ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کر دیے ہیں, کیا کچھ کر دیا ہے, وہ اپنے نام پتیاں لگا کے. چوہے صاحب وہ پنجاب کا معاملہ تو ہو گیا جو ہونا تھا, اب اس کے اوپر ڈیسیژن ڈیٹیل آ گیا, لیکن ابھی تو یہ نیشنل جو الیکشن ہے یہ بھی خطرے میں پڑے ہوئے 90 دن کے اندر نہیں ہو رہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا معاملہ جو ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا اور سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ اس میں کچھ عمل کروا سکے گا, یا واقعی یہ 90 دن سے آگے چلے جائیں گے؟ اب مجھے یہ نہیں پتا بھائی صاحب کہ آئین کا کہاں, آئین کی کیا بکت ہے. آئین کی جو بکت میں آپ کو بتاؤں, انڈیا میں کچھ اور 150 الیکشن ہو چکا ہے, کیونکہ ریاستیں وہاں پہلے 27 تھیں, اب کچھ 34 ہیں, اور ریاستوں کے بھی الیکشن ہوتے رہتے ہیں. چیف منسٹر ڈیزالو کر دیتا ہے اسمبلی تنگ آ کے اپنی اپوزیشن سے یا اپنے ہی لوگوں سے, اور یہ یونین کے بھی الیکشن مرکزی بھی ہوتے رہتے ہیں. ان سینکڑوں الیکشن میں کبھی ایک دفعہ کسی انڈین نے سوچا کہ ہم ان کے جو پرسکرائب 100 ڈیز ہیں ان سے ہم بڑھ جائیں گے, ہم 102 کر دیں گے دن. کسی نے سوچا بھی ہے؟ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا. جب پنجاب اور خیبر کا کی تحلیل اسمبلیوں کا کہ 90 دن سے زیادہ پنجاب میں ایک حکومت بیٹھی رہے گی, خیبر پختونخوا میں ایک حکومت بیٹھی رہے گی جو 90 دن کے بعد بالکل انلیگل ہو گئی, بالکل انلیگل. میں نہیں تھا سوچ سکتا, پر اب انہوں نے کر دکھایا. اب انہوں نے جب کر دکھایا اس کے بعد آگے چلیں کہ کیا نظر آتا ہے. اب انہوں نے ایک کمزوری تھی نگرانوں میں. نگرانوں کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آئین کے تقاضا یہ ہے کہ نگران صرف سیٹ کو گرم رکھنے کے لیے اور ڈے ٹو ڈے کام کریں گے, کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لیں گے, کوئی بڑا منصوبے کا اجرا نہیں کریں گے تاکہ وہ منصوبے کا 1/3 پل بن جائے 90 دنوں میں. تو وہ اب جناب کا پل جس کی ضرورت فرض کرو گورنمنٹ آنے والی نہ سمجھتی ہے تو اس کو بنانا پڑے, تو یہ تو اس نے کمٹ کر دیا ہے پیسہ. تو اس طرح یہ منصوبے بڑے نہیں تھے. یہ فارن پالیسی میں کوئی ڈیسیژن نہیں تھے لے سکتے. یہ کوئی میجر پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں اب جو نگران آ گئے نا, ان کو نگرانوں کو ہم نے اتنا پاورفل کر دیا ہے. ہم الیکٹڈ جو لوگ تھے قومی اسمبلی اور سینٹ میں اور سویلین تھے, ہم نے ان کو اتنا پاورفل کر دیا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں. اب اسٹیل مل کی اگر پرائیویٹائزیشن وہ کریں گے تو کوئی اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن 1-2 سال میں نہیں ہو جاتی, وہ انٹرنیشنل ٹینڈرز بلانے پڑتے ہیں.
چلیں جو صاحب بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم دعا گو ہیں کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہوں اور اگر کہیں تھوڑا بہت کہیں لچک دکھانی بھی پڑتی ہے لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے متاثر نہ ہو. میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کے آخری ایک کویشچن تھرو کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو معاملات سارے ابھی اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی فورم یا سیاسی جماعتوں کے فورم کے اوپر ہونے چاہیے تھے, وہ عدلیہ کے اندر جا رہے ہیں اور یہ ہماری ایک تاریخ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی کس کی ہے اور ابھی اس سٹیج کے اوپر جو ہے کہ پھر ساری کی ساری جو ہے کہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں نے اپنی داڑھی جو ہے وہ عدالت کے ہاتھ میں دے دی ہے, تو اس پہ کچھ کامنٹس کریں گے آپ؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے. دیکھیے یہ میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آخری دنوں میں درست نہیں ہوئی ہیں اور اس کا ہماری طرف سے بروقت اختلاف کیا گیا ہے اور اس کو ریکارڈ پہ لایا گیا ہے. اس میں قانون سازی ہے جس میں اپنی گاڑی دوسروں کے ہاتھ میں پکڑانا اور اپنے مسائل جو ہے وہ خود نہ حل کر پانا اور جو جواز ایسی چیزوں کا پیدا کروا جانا, یہ سب کچھ جو ہے اس سے اختلاف کیا گیا ہے اور فلور پہ اختلاف کیا گیا ہے اور ہر چیز ریکارڈڈ ہے. میڈم آپ کی طرف آتا ہوں, آخری منٹ آپ کے پاس بھی کہ اس ساری سچویشن کے اندر بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے. آپ کی پارٹی کا, JUI کا, تمام سیاسی جماعتوں کا موقع بڑا کلیئر ہے, لیکن 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے, پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں, آئین کو تو ایبروگیٹ نہیں کیا جا سکتا, آئین پہ عمل تو کرنا پڑے گا اور بالکل جو ہے 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں گے اور پیپلز پارٹی کا اس کے بعد بالکل کلیئر موقف ہے. ہم جو ہے بالکل یہ کیسے 90 دن کے بعد الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ نہیں, اس کو جو بھی اپنا کام مکمل کرنا ہے جیسے کہ ابھی ان کا فرض ہے, سو دے ہیو ٹو ڈو اٹ. ان کی تیاری ہونی چاہیے تھی, ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا, ان کے پاس نتائج بھی تھے, ان کے مطلب نوٹیفائی ہونا نہیں ہونا, بٹ ان کے پاس تمام ڈیٹا تھا, ان کو چاہیے بر وقت تیاری کرنی چاہیے تھی لیکن تیاری نہیں کی گئی. سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے. لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ بار, پاکستان بار, دیگر بار کونسلز معاملہ لے کے جا رہی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی. اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, ساری نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.